वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त हम चतराल के जो मरकज़ी जामे मस्जिद शाही मस्जिद तारीख़ी उसमें मौजूद है। चतराल के यहाँ के जय्यद उलमाए किराम, अकाबिर उलमाए किराम यहाँ मौजूद है और इस हवाले से हम इंशाअल्लाह नशिस्त करेंगे आपके सामने चतराल के हालात। और ये दारुल चतराल भी है तो एक मरकज़ी हैसियत इसको हासिल है। यहाँ तमाम सरकारी ऑफिस है, शाही क़ला है, तो कई वजूह से इसको बहुत अहमियत हासिल है। चतराल के एतबार से हम इंशाअल्लाह इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, हज़रत मौलाना फ़िदा साहब दामत बरकातुहुम जो जामिया दारुल कराची के इमाम और ख़तीब भी रह चुके हैं और वहाँ के उस्ताद भी रह चुके हैं, हमारी क्लास फेलो है, वो यहाँ के मौजूद उलमाए किराम का ज़रा तारुफ बयान फरमाएंगे और फिर हम इंशाअल्लाह इनकी ज़ुबानी चतराल की कहानी सुनेंगे। मौलाना फ़िदा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो तारुफ मौलाना साहब ने खुद ही कर दिया। फ़िदा मोहम्मद, चतराल से ताल्लुक़ है। मेरे बराबर में हमारे शाही मस्जिद दारुल चतराल के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, यहाँ मयानाज़ उलमा में इनका शुमार होता है। यहाँ शेखुल हदीस भी हैं और बराबर में हमारे साथी मौलाना सलीम साहब और हमारे मौलाना ग़ुलाम यूसुफ़ साहब यहाँ के उस्ताद हदीस हैं और ख़तीब हैं यहाँ चतराल के और अच्छे मुक़र्रिर हैं, यहाँ के उस्ताद भी हैं। और बराबर में हमारे क़ारी ताहिर साहब हैं, भी यहाँ मुदर्रिस हैं। और उनके बाद हमारे साथी मौलाना मुस्लिहुद्दीन साहब, ये शाही मस्जिद चतराल के ये भी उस्ताद हैं, हमारे साथियों में से हैं। और मौलाना खलीक़ साहब, ये भी शाही मस्जिद के उस्ताद हैं, ये भी यहाँ मुदर्रिस हैं। और ये हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर इरफान साहब जो प्राइज़ अंजाम दे रहे हैं हमारे अक्सबंदी की। तो ये मुख्तसर तारुफ है। अब इसके बाद हम यहाँ की ख़तीब हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह साहब दावत बरकातुहुम जो बहुत कदीम फ़ाज़िल है जामिया दारुल कराची 1991 के, और यहाँ ख़तीब भी हैं और भी इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मौलाना हबीबुल्लाह साहब से हम गुफ्तगू करेंगे, वो यहाँ के अहवाल इस मस्जिद की, इस मदरसे की और बाकी चीज़ों में गुफ्तगू फरमाएंगे। जी मौलाना हबीबुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन तो इसालतन मैं अपनी तरफ से, नियाबतन अपने इदारे की तरफ से, मस्जिद के अमले की तरफ से, पूरे चतराल की तरफ से अपने मेहमानान गिरामी क़दर बिलख़ुसूस मौलाना मोहम्मद सलीम साहब का मैं समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करूँगा। और साथ ही मौलाना फ़िदा साहब की वसातत से यहाँ तशरीफ़ लाएँ, वो भी शुक्रिया के मुस्तहिक़ है। इससे सख्त मौसम में दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए आप तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला आपका आना मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी इस तशरीफ़ आवरी और इस मशक्क़त के दुनियावी और उख़रवी समारात हम सबको अता फरमाए। उसके बाद मेरी ज़रा एक बात की इस्लाह को भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। मैं ये जामा मस्जिद का ख़तीब नहीं हूँ। यहाँ पर जो मदरसा है, मैं उस मदरसे का इंतज़ामी ज़िम्मेदार सदर और शेखुल हदीस कहलाता हूँ। माशाअल्लाह। इसके साथ ही ये जो यहाँ की जामा मस्जिद या जो मदरसा है, इनका मुख्तसर तारुफ इस तरह है कि यहाँ के जो पुराने जो नवाब थे, यहाँ की इस्तिलाह में मेहतर कहलाते हैं। साल में एक दफ़ा दिल्ली में वायसराय हिंद के साथ उनकी मुलाकात के लिए वो जाया करते थे। वहाँ जाकर दिल्ली की जामा मस्जिद उनको पसंद आई। वो वहाँ से यहाँ आकर वहीं से कारीगर बुलाकर 1919 में इस मस्जिद की तामीर। अच्छा, एक सदी से भी कबल। जी हाँ। और इसकी तामीर के सिलसिले में जब रियासत के वसाइल जवाब दे गए तो उन दिनों की जो शहजादी थी, उन्होंने अपने जेवर भेजकर इस मस्जिद की तामीर को तकमील तक पहुँचाने में किरदार। शहजादी यहाँ चतराल की? जी जी। अच्छा। शुजाउल मुल्क वो मेहतर का नाम है और उनकी
وکٹوریہ قومی شہزادی سے موسوم کرتا اچھا ہوں، اور 1919 میں تعمیر شروع ہوئی اور 1924 میں اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اچھا ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ہی 1952 میں اور یہاں پر دارالعلوم چترال کے نام سے یہ جو مدرسہ جس کے اساتذہ ہے، جس کے کمرے میں ہم بیٹھے ہیں، اس کی داغ بیل ڈالی گئی، اس کی بنیاد پڑ گئی، اور ان دنوں مولانا اجلال الدین صاحب نام سے یہاں چترال کے ایک عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اور جن کی شاگرد سواد وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں، کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، وہ اس کے پہلے صدر اور شیخ الحدیث تھے. اچھا ماشاء اللہ. ابھی اس سے سلسلۃ الذہب کا آخری ایک نکمی جو کڑی جو ہے 11 نمبر پر، یہ صدارت کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر ہے، اور مجھے برائے نام شیخ الحدیث بھی کہا جاتا ہے. مولانا یہ میرے خیال میں جس طرح سوات میں والی سوات کے زمانے کے 2 سرکاری دارالعلوم ہیں، یہاں چترال میں بھی اس طرح سرکاری 2 دارالعلوم ہیں نا؟ جی جناب، ایسے ہی ہے، یہاں اچھا پر بھی 2 سرکاری دارالعلوم ہیں، ایک گورنمنٹ دارالعلوم جو یہاں بیٹھے یہ ہے، دوسرا دارالعلوم ربانیت جوش کے نام سے یہاں سے کوئی اچھا 48 کلومیٹر پیچھے جا کر وہاں پر لایا. اچھا دروش میں. اور یہ جو دارالعلوم ہے یہاں پر روز اول سے جو تعلیم کی جا رہی ہے، گو کہ یہ سرکاری اس معنی میں ہے کہ اساتذہ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کی تنخواہ اور بلڈنگ اور بجلی کا بل گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے، اور باقی یہاں پر جو نصاب اور طرز تدریس کے سلسلے میں ہم لوگ بالکل آزاد ہیں. اچھا اور یہاں پر نصاب اور طرز تدریس وہی ہے جو ہمارے اکابرین سے ایک مبارک طریقہ جو چلا آ رہا ہے، ہم بھی اسی کے ساتھ منسلک ہیں. اچھا ہاں، وفاق المدارس کی طرز پہ. ایسے ہی ہے. اچھا البتہ شعبہ حفظ کی جو کلاسیں ہیں وہ پرائیویٹ طور پر ہم چلا رہے ہوتے ہیں، ان کی جو اساتذہ ہیں ان کی تنخواہیں بھی پرائیویٹ دی جاتی ہے. اچھا اس کے علاوہ دارالاقامہ جو ہاسٹل اور عام میں جو ہاسٹل کہلاتا ہے، ہاسٹل میں جو رہائش پذیر طلبہ ہیں ان کے قیام و طعام کا انتظام یہ دارالعلوم پرائیویٹ لوگوں سے اعانت لے کر ان کا انتظام کر لیتا ہے، اچھا اور بسا اوقات ان کے علاج معالجہ بھی کیا جاتا ہے، بسا اوقات مستحقین کو کرائے ورائے کے مسئلے بھی کیا جاتا ہے. اچھا اور یہاں چترال کے طول عرض اور اس کے ساتھ ہی گلگت اور افغانستان سے بھی بہت سارے لوگوں نے یہاں سے استفادہ کیا ہے. اچھا جی، ابھی فی الوقت چترال کے جتنے ائمہ اور خطبہ اور جو دینی رنگ کے لوگ جو عام رفاہی خدمات جو انجام دے رہے ہیں، ان کی غالب اکثریت یہاں کے فضلاء ہے. اچھا ماشاء جی اللہ ہاں، اس کے ماشاء اللہ. علاوہ مسئلے مسائل کے سلسلے میں بھی لوگوں کا اکثریت کے اعتماد، چونکہ یہ قدیم ادارہ ہے اسی کے اوپر ہے، اور یہ لوگوں کی دینی رہنمائی تمام شعبہ زندگی میں بقدر استطاعت ادا کرتا چلا آ رہا ہے. اچھا ابھی اس وقت یہاں پہ کون سی شعبے فعال ہیں درس نظامی کے، کون سی درجات ہیں اور طلبہ کتنے ہیں؟ یہاں پر فی الوقت ایسا ہے کہ ناظرہ قرآن کریم کے طلبہ ہیں، حفظ القرآن کے ہیں، تجوید کے ہیں، اور پورے درس نظامی کے درجہ اولیٰ سے لے کر دور حدیث تک یہاں تعلیم دی جاتی ہے. اچھا اور طلبہ کی تعداد فی الوقت 160 ہے، اور اچھا ان میں سے 60 طلبہ رہائشی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یہ بتائیں مولانا کہ یہ رہائش، یہ تعمیر جو اس زمانے ہوئی تھی، یہ وہی اسی حالت میں برقرار ہے؟ فی الوقت یہ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں، یا سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے، یا میرے دائیں طرف کے جتنے کمرے ہیں، یہ تعمیر جوں کے توں اسی زمانے کی ہے. اچھا البتہ یہ جو میرے سامنے کے رخ میں جو کچھ کمرے ہیں، یہ زلزلے میں یہ کچھ دراڑیں آ گئی تھی، گرنے کے قریب ہو گئے تھے، تو یہاں پر ہمارے کیپی میں جب NP کی حکومت تھی، امیر حیدر خان صاحب ہوتی جس کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے فنڈنگ کی. اس کے بعد یہ جو تعمیر ہے، یہ جو نئی تعمیر کی گئی ہے، البتہ پرانے طرز تعمیر کو کامل طور پر اس میں ملحوظ رکھا گیا ہے. اچھا یہ بتائیں مولانا کہ جو آپ کے مہتر اور یہاں کے جو شہزادے تھے، ان کا اس مسجد سے ابھی کوئی تعلق ہے، برقرار ہے ان کی خاندان کا یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے، وہ جو شہزادے ہیں، جو ان کا مرکز جو قلعہ ہماری بولی میں جو نغور کہلاتا ہے، وہاں پر جو مرکزی شہزادہ ہے محمد فاتح الملک، اور ان کا مسجد کے ساتھ تعلق ہے. مسجد کے امام اور خطیب کی تنصیب میں ان کا کردار اور رول ہے، اور مسجد کے ساتھ معاونت کا سلسلہ بھی ہے، اور تاہم کسی نہ کسی درجے میں یہ حکومت کی زیر نگرانی بھی ہے. اچھا
مولانا یہ سوات کے جو والیان تھے ان کی تو ماشاءاللہ بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت خدا ترس، اگرچہ لکھ کے پڑھے نہیں تھے لیکن علماء دیوبند کو لا کر قاضی بنایا تھا سوات میں، اور سوات کی یہ دینی مدارس قائم کیے تھے علماء کی، مرحوم بابا رحمۃ اللہ علیہ باقی علماء کی ان کے ساتھ بہت اچھے روابط، اور یعنی اس خاندان سے ایک اچھا تعلق تھا اور بڑے خدا ترس لوگ تھے. یہاں کے حوالے سے کیا؟ جو آپ نے کہا یہ سوات کو یہاں کے حاصل ہے والیان سوات جو ہے وہ ایک تعلیم اور دینی ہر لحاظ سے اپنے علاقوں کو ترقی دینے میں شخصی حکومت کے ادوار میں وہ ایک سنہرا باب ہے. ہم لوگ جب سوات میں جاتے ہیں تو ہم پر اسکولوں وغیرہ کے حاجی بابا، ملا بابا، اس طرح کے اسلامی نام موسوم ہے، بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. سوات کو تو امتیاز حاصل ہے ہی، لیکن تاہم ہمارے چترال میں بھی ہمارے والیان نے بھی ملک کی ترقی اور تعلیم و تربیت اور لوگوں کی ترقی میں کسی نہ کسی درجے میں، بلکہ کافی حد تک اچھے درجے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہوا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر یہ جو دارالعلوم آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر میزان شرع کا بھی باقاعدہ ایک نظام تھا قاضیوں کا، اس کا سلسلہ بھی ہے. اور یہاں پر چترال کا جو مرکزی اسکول ہے، پہلے اس کو گورنمنٹ ہائی اسکول کہتے تھے، آج کل اس کو سینٹینل ماڈل ہائی اسکول فار بوائز کہلاتا ہے. یہ بھی انہی مہتر، بالخصوص اس کا نام ہے ناصر الملک، اور جو کہ دیر کے نوابوں کے داماد بھی ہیں، انہوں نے اس کا قیام، اس کی سنگ بنیاد رکھا، اور سنگ بنیاد رکھ کے ہی انہوں نے یہ بھی ایک جملہ ساتھ کہہ گئے کہ یہ جو کیا نام ہے اسکول کی جو میں بنیاد رکھ رہا ہوں، اور یہ میرے جو شخصی حکومت ہے اس کے خلاف یہ پہلا مورچہ ہوگا. یہ اچھا کام انہوں نے کیا ہوا ہے. اچھا اچھا جی ہم سوات کے برابر نہیں ہے. جی 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 یہ بتائیں مولانا، یہ شاہی قلعہ کی کیا ہسٹری ہے، کب سے ہے، کیا ترتیب ہے؟ یہ شاہی قلعہ کی جو ہسٹری ہے، یہاں پر مختلف اقوام کی حکومتیں رہی ہے اور مختلف نام سے وہ یاد کیے جاتے ہیں. یہ کٹور ایک قوم ہے، ان قوم کے امان الملک صاحب ہیں، ان لوگوں نے یا ان سے پہلے لوگوں نے اس قلعے کی بنیاد رکھی ہے. یہ باقاعدہ ایک پورا قلعہ ہے، اور ان دنوں کی ریاست کی ضرورت کے مطابق جتنے دفاتر، جتنے ادارے وغیرہ کی ضرورت تھی، وہ سارے ادارے اسی کے اندر قائم تھے. اچھا ہاں، اور آج کل بھی مستر چترال کا ایک سیکٹر ہوتا ہے، اس کے پورے نظام کو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور مستر کے پاس کسی کو آنا جانا ہو تو سیکٹر کے پاس جا کر ٹائم ویم لینا ہوتا ہے. اس کے بعد مستر جہاں پر ان کو ملاقات کے لیے ایک جگہ کا انتظام ہے، وہاں پر تشریف لے آتے ہیں اور لوگ ان سے ملاقات کر لیتے ہیں. وہ اپنی بساط کے مطابق لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اچھا 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 ویسے کتنا قدیم ہوگا یہ کوئی؟ اس کی متعین تاریخ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن قدیم تو بہت قدیم ہے. اچھا 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 اور چترال کے حوالے سے اب کیا میسج، کیا پیغام چترال میں کیا آپ کہیں گے؟ چترال کے حوالے میں میسج اور پیغام یہ ہے کہ چترال میں الحمدللہ امن و امان ہے، جی اور ہم آہنگی اور یگانگت ہے، اور یہاں پر مخالفانہ فضا بہت کم ہے. یہاں پر انسان کی جان، مال، عزت، آبرو اور علاقوں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہے. جی جی لیکن اس کے باوجود یہ چترال چونکہ دور دراز علاقے میں واقع ہے، پسماندہ ہے، اس وجہ سے یہ چترال کے لوگوں کی کچھ نئے دور کے مسائل کو اور نئے جاننے کے لیے، اور جہاں پر جو ریسورسز ہیں، منابع، اور وہاں تک جانے کے لیے اور اپنے علاقے کو ترقی دینے کے لیے، بالخصوص جو گرا پڑا اور کمزور طبقہ ہے، مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے یتیم لوگ ہیں، بیوہ لوگ ہیں، دوسرے بے آسرا اور بے سہارا لوگ ہیں، اور کچھ راستوں ماستوں کی کمی ہے، کچھ مساجد کا انتظام بھی بعض علاقوں میں کچھ کمزور ہے، کچھ مدارس کا ہے، اور کچھ علم و آگہی کے سلسلے میں بھی یہاں کے لوگوں کی رہنمائی اور ان کے صحیح خطوط پر لانے کی محنت اور کوشش کی ضرورت ہے. ابھی آپ لوگ جو تشریف لے آئے، آپ کی وجہ سے آپ کے کچھ باتوں کو، کچھ نظریات کو، کچھ درد اور فکر کو سن کر مجھے یہ حوصلہ ملا. انشاءاللہ اگر کسی نے ہمارے سے خطوط پر رہنمائی کی تو ہم اپنے لوگوں کو اس جدید دور کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کریں. بارک اللہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دی. انشاءاللہ مولانا سے ہمارا رابطہ تعلق برقرار رہے گا. آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. للسحاب وحسن الربيع وماء المطر مقام
فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر، ويا من تحب غياب